अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सॉरी, आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी और मैं थोड़ा आहिस्ता बोलूँगी क्योंकि मेरे मुंह के अंदर अगेन से दाने बन गए हैं और मेरा मुंह अगेन से इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है ना, तो बस ये है कि आज सुबह से मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, वॉइस तो करनी ही करनी है, वीडियो तो मैंने अपलोड करनी होती है। तो जी आज मौसम बहुत ही खूबसूरत था। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत मौसम था, बारिश हुई क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से इतना शदीद हबस हो रहा था और इतनी बुरी हालत हो रही थी ना गर्मी से, लेकिन आज मौसम वाकई में बड़ा प्यारा था। तो आज की वीडियो जो है वो हम बात करेंगे टॉक्सिक मदर इन लॉ के बारे में। जी हाँ, टॉक्सिक मदर इन लॉ। देखिए, क्या आपकी सास भी हर बात पर आपको गलत साबित करती है? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लें वो कभी भी खुश नहीं होती? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, मगर लाखों घरों में ये खामोश दर्द बन चुका है। मैं आपको बताऊंगी कि 8 ऐसी निशानियाँ जो साबित करती हैं कि आपकी सास टॉक्सिक भी हैं और हद से ज़्यादा सख्त भी हैं। आपने इनसे निपटना कैसे है? इसका हल क्या है? रुकें, ये जो नंबर 5 पर जो मैं आपको निशानी बताऊंगी ना, वो इतनी आम है कि 90% बहुएं इसे बिल्कुल नॉर्मल समझती हैं, बर्दाश्त भी करती हैं। हालांकि ये मेंटली टॉर्चर तबाह जो है ना, सबसे बड़ी वजह है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो टॉक्सिक सास होती है, ठीक है, ये ज़्यादातर, देखिए, हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि जिसने हमें ज़रा सा कुछ कह दिया वो टॉक्सिक है। नहीं, हर इंसान टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन जो मैं आप लोगों से आज बातें करने वाली हूँ, अगर तो वो बातें आपकी सास में हैं तो वो 110% वो टॉक्सिक ही हैं। टॉक्सिक सास की सबसे पहली और सबसे बड़ी बात या जो साइन होता है ना, वो ये होता है कि वो हर घर में हर काम में कीड़े निकालती है। आप कुछ भी कर लो, आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करना। हमेशा आपके खाना बनाने में कीड़े निकालना, आपके घर की सफाई में कीड़े निकालना, आपके बच्चे पालने में कीड़े निकालना, आपके हस्बैंड से मतलब ये है कि साथ रिलेशन में कीड़े निकालना, आपके किसी के मिलने जुलने में कीड़े निकालना, ठीक है, हर तौर पर कीड़े निकालना। यानी हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं, तुम्हारी माँ ने तो, मेरी बेटी होती तो ये ना करती। ये जुमले में ना सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ की बुनियाद पर ना इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। अगर आप मुसलसल एक पत्थर के ऊपर भी पानी डालते रहते हैं ना, तो एक टाइम आता है कि उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। इसी तरह अगर तो जो क्या कहते हैं, सास आपको रोज़ाना के तौर पर ऐसे जुमले सुनाएगी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको ये लगता है कि यार मेरे अंदर वाकई में ही कुछ करने की हिम्मत है ही नहीं, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती। हुँ? तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि मुसलसल क्रिटिसाइज़ से एक किस्म का जज़्बाती इस्तिक़ाल जो है ना, वो धीरे-धीरे इंसान की सोच पर कब्ज़ हो जाता है। यानी धीरे-धीरे इंसान की सोच पर काबू पा लेता है वो। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो आप लोगों ने ना, सबसे पहली बात है कि अगर आपके साथ इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है कि हर काम में आपके कीड़े निकालती है, हर काम में आपको बोलती है कि भाई तुम्हारे तो ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम्हें तो वो नहीं आता, तो देखें, आप जितना बहस करेंगी, जितना ज़्यादा आप इनको ये कहेंगी नहीं मैंने ये ठीक किया है, ये है, वो है, तो आप इनको बिल्कुल आराम से कहें कि नेक्स्ट टाइम मतलब ये है कि मैं आपसे पूछ के करूँगी, बस, ठीक है? तो इससे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप इनसे बहस करेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, ये भी बात याद रखें। लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरू होता है, जो अगली बात है वो इतनी ख़तरनाक है, ये ना सिर्फ बहू बल्कि पूरे घर के सुकून को बर्बाद कर देती है। जी हाँ, जो सबसे पहली बात है कि प्राइवेसी में मुदाखलत। सबसे बड़ी ये होता है कि आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है, मियाँ बीवी की ज़िंदगी होती है, क्योंकि कुछ घरों में ये चीज़ होती है कि उनकी प्राइवेट मतलब मियाँ बीवी की जो ज़ाती ज़िंदगी होती है, उसके अंदर कुछ औरतें जो है वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत करती हैं। उन्हें पसंद नहीं होता कि हमारा बेटा हमारी बहू के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। अच्छा, ये वाली
جو سانس ہوتی ہیں نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں، جو میاں بیوی کو اکیلے ٹائم اسپینڈ نہیں کرنے دیتی. میں آپ کو بتاؤں بہت خطرناک ہوتی ہیں یہ سانس جو ہوتی ہے نا، جو میاں بیوی کو اکیلے ٹائم اسپینڈ نہیں کرنے دیتی. جہاں دیکھتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اپنی بہو کے پاس بیٹھا ہے یا بہو کو کہیں باہر لے کے جا رہا ہے، وہیں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے ان کا. ایسے ہی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے ان کی درد شروع ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی جو ہے ان کا. اچھا، یہ وہ ساتھ ہوتی ہیں جن کو اپنے جب یہ شادی کر کے آئی تھی تو ان کی ساس نے بھی کبھی انہیں پرائیویسی نہیں دی تھی. ان کے ہسبینڈ نے کبھی ان کو جو ہے وہ سمجھا ہی نہیں اپنا، کیونکہ ان کی ساس نے کبھی جو ہے ان کے بیٹے نے ہمیشہ جو ہے اپنی ماں کی سنی. تو اب کے آگے آپ کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، ہر فیصلے میں اپنی مرضی کو مسلط کرنا، چاہے وہ بچوں کی تعلیم ہو، گھر کا خرچہ ہو، ہر اس میں کہ میرے اس سے چلے، ٹھیک ہے نا، میری وجہ سے چلے. پھر اپنے بچوں سے بہت زیادہ اپنے بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہو جانا کہ میں تو اپنے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوں تو میں دیکھ نہیں سکتی. یہ ایک قسم کا ایک وہ ہوتی ہے، خاموش جنگ ہوتی ہے جو اندر ہی اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ساس اپنے آپ سے لڑ رہی ہوتی ہے، عورتیں اپنے آپ سے لڑ رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ اتنی خطرناک جنگ ہوتی ہے نا، اس جنگ میں اکثر اوقات جو ہے وہ طلاق بھی دلوا دیتی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. اب یا تو بیٹا عقل مند ہوتا ہے جو ذرا چپ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھی ماں ایسی ہے، ورنہ تو اکثر بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ممی بوائز ہوتے ہیں، کہتا ہے نا مماز بوائے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ماں کی بہت زیادہ سنتے ہیں. پھر وہ اپنی ماں کی جو ہے باتوں میں آ کر یا تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے گھر میں، تو پھر وہ بیوی کو لے کر علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے جب ایک ساس جو ہوتی ہے نا، جب یہ چیز برداشت نہیں کرتی نا کہ اس کا بیٹا کسی اور کی طرف یعنی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا اس کے علاوہ کسی سے کوئی بات کرے یا کسی کے پاس بیٹھے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرے. یہ ان کا کنٹرولنگ رویہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک رویہ ہوتا ہے. یہ کنٹرول کرنا، دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے والا رویہ، یہ انتہائی خطرناک رویہ ہوتا ہے ان لوگوں کا، ایسی ساس کا. ٹھیک ہے نا، ساس کو لگتا ہے کہ گھر پر مکمل اختیار صرف انہی کا ہونا چاہیے، اور بہو کو ایک آزاد فرد کے طور پر وہ کبھی بھی قبول نہیں کرتی. اس کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کا فرد ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو اولاد اس بہو سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں، پر اکثر گھروں میں اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. لیکن زیادہ تر اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بیٹے کا خون ہے. بیٹے کا کہاں سے آ گیا بھائی خون؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، بچہ تو ماں کے خون سے بنا ہے. مجھے تو ایک تو یہ والی لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو بیٹے کا خون ہے ساری تکلیف ساری درد تو ماں نے صحیح ہے. بیٹے کا کہاں سے خون آ گیا؟ یہ بیٹے کا خون، ہمارا خون، وہ بنا تو ماں کے خون سے ہے نا. دیکھا جائے تو 9 مہینے تک ماں کا خون تھا جو جس سے وہ بنا ہے. ماں کے خون سے بنتا ہے نا بچہ. جب آپ کو 9 مہینے تک پیریڈز نہیں آتے تو مطلب آپ کا بچہ جو ہے وہ ماں کے خون سے بنتا ہے. باپ کا تو سپرم لیا گیا تھا نا، ماں کے خون سے بنا تھا. جتنی اس نے خوراک ہے ماں کے جسم سے، ماں کی ہڈیوں سے لی ہے، تو بھائی باپ کا خون کہاں سے اس میں آ گیا ہے؟ ایویں فضول میں باپ کے خون سے بنا ہوتا ہے. یہ والا ڈائلاگ کی مجھے آج تک کبھی سمجھ نہیں کہ تو ہمارا خون ہے، ہمارا خون ہے. بھائی تمہارا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ماں کے خون سے بنا ہے. اس نفسیات کی مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے. پلیز مجھے بھی سمجھائیے گا. یہ جو آپ بڑے بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں نا ہمارا خون ہمارا خون، تو ٹھیک ہے بھئی آپ کا خون ہے اوکے، لیکن یہ بنا تو ماں کے خون سے ہے. مجھے یہ تو بتاؤ کبھی سوچا کسی نے یہ بات؟ تو اکثر اچھا، سب سے اس کے بعد جو اگلا نمبر ہے نا، وہ سب سے خطرناک میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہوتا ہے، جس کو ہم بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیٹے کو بہو کے خلاف بھڑکانا. یہی وہ خطرناک نشانی ہے جس کا میں نے آپ کو کہا تھا. کچھ ساسیں جو ہے نا ڈائریکٹ کچھ نہیں کہتی، بلکہ بیٹے کے کان بھرتی ہیں. یعنی وہ بہو کو کچھ بھی نہیں کہتی، بہو کے سامنے وہ بالکل نارمل رہتی ہیں، بہت اچھا رہتی ہیں. اصل اٹیک جو ہے وہ اپنے بیٹے کی مائنڈ پہ کرتی ہیں، اپنے بیٹے کو اپنی بہو کے خلاف کرتی ہیں. اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، کچھ بیٹے تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں
جو آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی باتوں کا یقین بھی کر لیتے کہ ہاں ہماری ماں بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لڑکے کچھ مرد جو ہے اپنی ماں کی باتوں پہ بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کر دیتے ہیں کہ تمہاری بیوی میری عزت نہیں کرتی, مجھ سے دور رہتی ہے, شادی کے بعد تم بدل گئے ہو. ایسی باتیں کرتی ہیں جس سے جو ہے مطلب ڈائریکٹ اس چیز پر چوٹ کرنا جس پہ آپ کا بیٹا ہرٹ ہوتا ہے. ٹھیک, تو دیکھیں اس کا ایک تو یہ حل ہوتا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے کوشش کیا کریں. اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جب بیٹا چلا جاتا ہے تو وہ ساس کے پاس بیٹھتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ کے ساس کو پوچھتی ہیں. جب بیٹا آ جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا ریسٹ کر لوں یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر لوں یا بچوں کے ساتھ. لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اپنا چلا کے دکھائیں, تھوڑی سی عقل مندی دکھائیں. اپنے ہسبینڈ کے سامنے اپنی ساس کے کام کریں, ان کے پیچھے نہیں, ان کے سامنے اپنی ساس کو جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کا کام کریں, ان کو جو بھی آپ نے کرنا ہے ان کے سامنے کریں. تھوڑی سی اپنے اندر چلاکی لے کر آئیں. ٹھیک ہے, پیچھے سے کرنے سے کوئی دیکھتا تو ہے نہیں کہ یار پیچھے آپ جو بھی اپنی ساس کے ساتھ کام کروا رہی ہیں, چاہے جتنی مرضی ان کی خدمت کر رہی ہیں, لیکن جو آپ کی ساس نے کرنا ہے موسٹلی لوگوں نے انہیں پہ بلیو کرنا ہے. تو تھوڑی سی اپنے اندر تیزی, تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے نا یہاں پہ چلاکی ضرور لے کے آئیں. ٹھیک, تو یہ جو ساس ہوتی ہے نا میاں بیوی اور شوہر کے اندر جو بد اعتمادی اور پیدا کرتی ہے, اکثر مرد اپنی ماں کی باتوں میں آ کر بیوی سے دوری اختیار کر دیتے ہیں کہ تم تو میری ماں کو نہیں پوچھتی. ایسی, اور پھر آپ بھی اپنی صفائیاں دینا کھڑی ہو جاتی ہیں, ہاں میں تو پوچھتی ہوں, میں نے تو اتنا کیا یہ وہ. اوکے دیٹس اٹ یار, آپ نے کیا ہے لیکن آپ نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کیا. کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کے سامنے کریں تاکہ ان کو بھی نظر آئے. آپ کے ہسبینڈ کو بھی نظر آنا چاہیے, آپ کے ہسبینڈ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جی ہاں آپ کچھ کرتی ہیں. دیکھیے اب تک جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ صرف الفاظ کی حد تک تھیں, لیکن جو میں آپ کو اگلی بات بتانے والی ہوں جو مالی طور پر بھی آپ کو کمزور کر سکتی ہے وہ ابھی آگے آ رہی ہے. جی ہاں, جو فائنینشلی معاملات پر کنٹرول ہوتے ہیں. بعض سسرال میں نا ساس جو ہوتی ہیں گھر کے مالی معاملات کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں, مطلب فائنینشلی پیسے, بیٹے کی تنخواہ کو سنبھالنا, بہو کے ذاتی اخراجات بھی خود دیکھنا, بہو کی نوکری یا کمائی پر بھی اپنا ہی حق رکھنا. یہ رویہ عورت کو فائنینشلی طور پر اختیار جو ہے نا کر دیتا ہے, کیا کہتے ہیں, بے اختیار کر دیتا ہے. اور یہی بے اختیاری آگے چل کر ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. جی ہاں, یہی پھر آپ کو سارا کچھ جو ڈپریشن ہوتا ہے پھر اسی میں ہوتا ہے کہ یار ہر پیسہ کو اپنا سمجھ لیں. دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بات پر رونا یا خاموشی اختیار کر لینا نا سب کو جو ہوتا ہے وہ مجرم بھی بنا دیتا ہے سب کے سامنے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں جو سب سے اہم بات ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی, جذباتی بلیک میلنگ. یہ بہت عام ہوتی ہے سب کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا کہ میں تو بہت مظلوم ہوں, رونا دھونا. یہ وہ نشانیاں جب اکثر بہویں نارمل سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں کہ یار میری ساس ایسی ہے, چھوڑو پرے. لیکن نہیں, آپ کو اس کو نظر انداز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب آپ کے ساتھ ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے یا ایموشنلی کچھ ایسا کرتی ہے تو آپ کو جو ہے ان کو یہ چیز کروانی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ مطلب اکثر بہویں بڑی غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنی ساس کو خوش کرنا کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ہماری ساس ہم سے خوش ہو جائے. ایسے ہی ہے شوہر کو چھوڑ کر, لیکن نہیں. آپ دیکھیں آپ نے اپنی شوہر کو نہیں چھوڑنا, شوہر کے ساتھ ہی تو تعلق مضبوط کرنا ہے کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ اپنی ماں کا بہت کرتا ہے تو ہم اپنی ساس کو خوش کرنے کھڑی ہو جاتے ہیں. اور بیوقوفوں وہی تو وہ چاہتی تھی کہ آپ اپنے شوہر سے ہٹ کر میری طرف ہو جائیں, آپ وہی کرتی ہیں. آپ اپنی ساس کا کریں, جتنا ان کا ہے اتنا کریں, اس سے زیادہ خود کو تھکانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جتنا آپ خود کو تھکائیں گی نا اتنا آپ کی ساس نے مطلب یہ کہ آپ کا جینا حرام کرنا ہے, یہ بھی بات یاد رکھیں. بالکل نارمل طریقے سے جو ہے جس طرح آپ کر رہی ہیں اتنا کریں. اپنے کوشش کریں جب آپ کے ہسبینڈ ہوں گھر ان کا تب زیادہ کریں, اگر کرنا ہے تب کریں تاکہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی نظر آئے اور دکھے. ٹھیک ہے, پھر
ایک بات اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اکثر اپنے ہسبینڈ سے ان کی ماں کی شکایت کرتی ہیں. دیکھیں ماں جیسی بھی ہوتی ہے، جو بھی ہے، جیسی بھی ہے ماں، لیکن ماں کے بارے میں نا بہت نہیں سنی جاتی. ماں جتنی مرضی غلط ہو، ماں کے بارے میں شکایت نہیں سنی جاتی. کوئی نہیں چاہے گا کہ یار میری ماں کے بارے میں 24 گھنٹے کوئی بات کرے. اور یہ اکثر لڑکیاں بہت زیادہ یہ کرتی ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی ماں کی برائیاں کرنا کہ تمہاری ماں تو ایسی ہے، تمہاری ماں تو ایسی ہے، تمہاری ماں نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کہہ دیا، ویسے کہہ دیا، ہاں اپنی ماں کو دیکھو اب تو بڑی ٹھیک ہے. یعنی ایسے ایسے الفاظ یوز کرنا جس سے اگلے بندے کے ذہن پہ جانا، ہاں یہ تو میرے سامنے ایسے میری ماں کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، تو پتہ نہیں میرے پیٹھ پیچھے کیسے باتیں کرتی ہوگی ایسی. تو اپنے شوہر سے، اپنی ساس کی بہت زیادہ کمپلین مت کیا کریں. بہت زیادہ اپنے شوہر سے، اپنی ساس کی کمپلین مت کیا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. کم سے کم اپنے شوہر سے ڈسکس کیا کریں اپنی ساس کو. کوشش کیا کریں کہ آپ نے کم سے کم اپنے شوہر سے اپنی ساس کو ڈسکس کرنا ہے. زیادہ بات نہیں کرنی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا اپنے شوہر کو دیکھنے کا، ان کو آبزرو کرنے کا موقع دیں. کیونکہ ایک بندہ جب دو عورتوں میں الجھ جاتا ہے، ادھر سے ماں کی بھی سن رہا ہے، ادھر سے بیوی کی بھی سن رہا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، وہ اگر کہیں نہ کہیں بندے کو موقع ملتا ہے نا کہ بیوی اور ماں میں سے کسی ایک بندے کو چوز کرنا ہے، تو 100% جو مرد ہوتے ہیں نا وہ اپنی ماں کو چوز کرتے ہیں. بہت کم مرد ایسے ہوتے ہوں گے، 100 میں سے کوئی 1 یا 2 مرد ایسا نکل آتا ہے جو بیوی کو چوز کرتا ہے، ورنہ زیادہ تر مرد اپنی ماں کو چوز کرتے ہیں. کیونکہ مرد کے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طریقے سے ڈال دی گئی ہے کہ بیٹا تمہاری تو ہو جائے گی دوسری شادی، تمہیں تو 4 اور مل جائیں گی، ٹھیک ہے، ماں تو نہیں ملتی نا، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے. تو یہ بات، اس چیز سے مرد بڑا فائدہ اٹھاتا ہے کہ بھائی مجھے تو مل جائے گی کوئی دوسری بھی، تو یہ ہے کہ میری ماں تو ایک ہی ہے. اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اب آپ بہویں کہتی ہیں نا کہ بھائی ہمیں سسرال میں آ کے پتہ چلا ہے کہ ہم اتنی بری ہیں، ہمارے اندر یہ ہے. اسی طرح جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے گھر والے اتنے برے ہیں، اس کی بہن، اس کی ماں اتنی بری ہے. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کا یہ جو کمپلیننگ والا سیشن ہوتا ہے نا، یہ ذرا کم لگایا کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اوائڈ کیا کریں، اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ کمپلین مت کیا کریں اپنی ساس کی، نند کی. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ آپ کے ہسبینڈ کی فیملی ہوتی ہے. اگر آپ کے ہسبینڈ کوئی بات کریں، ٹھیک ہے، تو ان کو اوائڈ کیا کریں. ان کو کہا کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کی مدر ہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. بالکل تھوڑا سا نرمی دکھایا کریں، بالکل بھی بہت زیادہ سخت نہ ہو جایا کریں کہ تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا، تم ایسے، یہ ایسے، وہ ایسے. نو، تھوڑا اپنے بندے کو آبزرو کرنے دیا کریں، وہ بھی دیکھے کہ ہاں بھائی میری بیوی کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میری بیوی لے کے بیٹھ جاتی ہے باتیں میری ماں کی اور بہنوں کی، اور اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اچھا، ایک اور چیز کہ کوشش کریں کہ اپنا جو ہے تھوڑا سا دور رہا کریں. خوش کرنے کی کوشش میں نا اپنے آپ کو ضائع مت کریں، اپنا ٹائم ضائع مت کریں. جب آپ کی ساس ٹاکسک ہوتی ہے یا حد سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ کر لیں، جو مرضی آپ ان کو کر لیں، لیکن انہوں نے خوش نہیں ہونا ہوتا، وہ نہیں ٹھیک ہوں گی. تو آپ کی ساس جب حد سے زیادہ ٹاکسک ہے، خطرناک ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سائن اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ یار ہاں میری ساس ٹاکسک ہے، تو ضرور کامنٹس میں بتائیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ساتھ میں لائک کریے گا، شیئر کیجیے گا. آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی تھی. مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ پلیز آپ یہ بڑی ویڈیو بنایا کریں. میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے سے واقعی میں نہیں بولا جا رہا، لیکن پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ویڈیو شیئر کی جتنا میں بول سکتی تھی. اور دعا کیجیے گا کہ اللہ آرام کرے. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.